बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अब्बू, अम्मी, प्लीज मुझे दोबारा छोड़कर ना जाइएगा। मेरे अम्मी अब्बू जिंदा सलामत अपनी अपनी कब्रों के पास मेरे सामने खड़े थे। कब्रिस्तान में गहरा सुकूत छाया था। मेरे वालिदैन को मरे हुए 15 साल गुजर चुके थे। उन्हें इतने सालों बाद अपने सामने देखकर मेरी आंखों से मजीद आंसू बहने लगे। मैं उनके करीब जाती गई। मैं उनको गले से लगा लेना चाहती थी। मैं इस वक्त दुल्हन के लिबास में मौजूद थी। नहीं, दूर हो जाओ वहां से, खुदा के लिए, कोई चिंगाड़ती हुई आवाज के साथ मुझे बोला था। मैं बस रोती जा रही थी। अचानक मेरे कदम जामिद हो गए और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरा नाम मेहर है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं आपको अपना दर्दनाक वाकया सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे वालिदैन की वफात को 15 साल गुजर चुके हैं। तब से मैं अपनी ताया के घर रह रही हूँ। ताई के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। मेरी ताई बहुत नरम दिल तबीयत की मालिक थी। मेरे वालिदैन की वफात के बाद उन्होंने मुझे माँ और बाप बनकर पाला। मेरे ताया को मुझसे कोई ख़ास लगाव नहीं था। उनका बेटा सुहेल पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे मुल्क चला गया था। तकरीबन 10 सालों से वो दुबई में रिहाइश पजीर था। वो बहुत कम यहाँ आता था। मेरा सामना उससे बहुत कम होता था, लेकिन वो मुझे बहुत शरीफ लगता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अपनी ताई के साथ बहुत खुश थी। जब मेरी यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन चल रहे थे तो मेरा क्लास फेलो मेरे पास आया। मेहर, बहुत जल्द हम इस यूनिवर्सिटी से चले जाएंगे, फिर न जाने हमारी मुलाकात हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। उसके इजहार मोहब्बत पर मैं हैरान रह गई। ये खुशगवार हैरानी थी। मुझे वो बहुत पसंद था। वो एक अच्छा, नेक और शरीफ लड़का था। ठीक है सारिम, मैंने तुम्हारा प्रपोजल कबूल कर लिया। मुझे अपना नंबर दे दो ताकि तुम्हें बता सकूं कि कब अपने वालिदैन को मेरे घर भेजो। मैंने मुस्कुरा कर उसे कहा था। मेरा दिल बहुत महसूस था। वो भी खुश था और मैं भी। मैंने उसके हवाले से ताई से बात भी कर ली थी। उनको भी कोई एतराज़ ना था। सारिम के आने से मुझे अपनी ज़िंदगी मुकम्मल लगने लगी थी। वो बहुत अच्छा इंसान था। मैंने उसे अपनी ताई से भी मिलवाया था। मुझे लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, लेकिन ताई की अचानक मौत पर सब कुछ बदल गया। उनकी वफात के बाद मुझे गहरा सदमा पहुंचा। उसके बाद उनका बेटा सुहेल भी वापस आ गया। यहाँ रहकर उसने नौकरी शुरू कर दी। मैं ताया को सारिम का बताते हुए बहुत खौफजदा थी, क्योंकि वो ताई से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मुझे ताया और उनका बेटा सुहेल कुछ ख़ास पसंद नहीं थे। सुहेल मुझे शरीफ इंसान लगता था, मगर वो मेरी पसंद ना था। वो दोनों बिल्कुल उल्टी फितरत के मालिक थे। ताई की वफात को 1 साल गुजर गया था। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। वो मुझे बहुत अजीज थी। मरने वाले मर जाते हैं, उनके साथ मरा नहीं जाता। मरने वाले के पीछे खुद को असियत में रखना रब के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। इसीलिए मैंने अपना ध्यान बटाने के लिए कुछ अरसा टीचिंग शुरू कर दी। मेरे पास पहले ही बहुत पैसा था, लेकिन ये सब सिर्फ वक्त गुजारी के लिए कर रही थी। फिर एक दिन अचानक ताया ने हुक्म दिया कि मैं स्कूल छोड़कर घर बैठ जाऊं। मैं उनके हुक्म को मुस्तरद कर देती अगर सारिम मेरी ज़िंदगी में ना होता। उनको मनाने के लिए उनकी बात मानना पड़ती थी। बादली ना खास्ता मैंने उनका हुक्म मान लिया। आज मुझे स्कूल छोड़े 1 माह गुजर गया था। दूसरी तरफ सारिम मुझे कह रहा था कि वो अपने घर वालों को भेजना चाहता है। अगर अब मैं इनकार कर देती तो शायद वो मुझे गलत समझ लेता कि मैं वक्त गुजारी कर रही हूँ उसके साथ। इसीलिए मैंने उसे इजाज़त दे दी कि वो घर वालों को ले आए। वो भी अमीर तबके से ताल्लुक़ रखता था। वो अगले दिन ही अपने वालिदैन को और अपनी बहन को लेकर आ गया।
अभी उन्होंने रिश्ता मांगना ही था, पर बाकायदा वो अपना पूरा खानदान सब रस्म करने के लिए लेकर आते। मैं बहुत खुश थी। मैंने ताया को झिझकते हुए कुछ ना बताया कि जब सारिम आएगा तो खुद ही उनको पता चल जाएगा। उस दिन मैंने घर में मुख्तलिफ डिशेस बना ली। इतवार का दिन था, इसीलिए ताया और सुहेल घर पर ही थे। मैंने सुर्ख और सुनहरी रंग का जोड़ा पहना। मेरा दिल धक धक कर रहा था। सारिम और उसकी फैमिली वाले आ चुके थे और ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मैंने सबको चाय पेश की। ताया के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो जानना चाह रहे थे कि ये लोग किस सिलसिले में आए हैं। भाई साहब, अब वो बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ महर का रिश्ता लेने आए हैं। हल्की फुल्की बातों के बाद सारिम की वालिदा बोल उठी। ताया के चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए। मैं सर झुकाकर एक सोफे पर बैठ गई। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? और किस तरह जानते हैं महर को? ताया के चेहरे से लग रहा था उन्होंने बमुश्किल गुस्सा जब्त किया हुआ था। अंकल, दरअसल मैं और महर क्लास फेलो थे। इस बारे में महर की ताई भी जानती थी कि मैं और महर एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो इस दुनिया से रुखसत हो गई और आपको जल्द बता न सके हम। सारिम नर्म लहजे में बोला। अच्छा, क्या महर ने और उसकी ताई ने तुम लोगों को ये बात नहीं बताई कि इसका रिश्ता बचपन से मेरे बेटे सुहेल के साथ तय है और मैं जल्द इनकी शादी करना चाहता हूँ? ताया की बात सुनकर हम सब हैरान रह गए। मैंने गुस्से से ताया की तरफ देखा। वो गलत बयान ही कर रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, ताया ने उन्हें घर से निकल जाने को कहा। सारिम के घर वालों की बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। वो फौरी मुझे ताज्जुब से देखकर वहां से चले गए। सारिम ने मुझे हौसला रखने का इशारा किया। मुझे मालूम था और वो उसकी फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो उन सब बातों को संजीदा के तल्ख फैसला नहीं करेंगे। ताया, मैं हरगिज सुहेल से शादी नहीं करूंगी। ये बात जान लें आप। अगर आपने मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। मैं पहली बार गुस्से में बोली थी। तुम्हारी शादी मेरे बेटे से ही होगी। आखिर तुम मेरे भाई की औलाद हो। मैं यूं ही तुम्हें किसी अहरे खैरे पर भरोसा करके उसके साथ ब्याह नहीं सकता। मेरा बेटा इतना अच्छा है, सुलझा हुआ है, पढ़ा लिखा है, इसीलिए तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ सुहेल से। वो मुझे गुस्से से कहकर वहां से चले गए। मैंने मुश्किल से गुस्सा जब्त किया। मैं इस वक्त गुस्सा करके काम खराब नहीं करना चाहती थी। मैं कमरे में आई और कुंडी लगाकर बेड पर लेट गई। मुझे मालूम था ताया ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर ताई मुझे सुहेल से शादी का कहती तो मैं सारिम को भी छोड़ देती, लेकिन ताई ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा। वो सुहेल और मेरे ताया की खसलत से वाकिफ थी। सुहेल और मेरे ताया का शुमार उन मर्दों में होता था जिनके आगे उनकी माँ, बहन, बीवी या बेटी की कोई इज्जत नहीं थी। सुहेल चाहे जितना भी पढ़ा लिखा था, उसने भी कभी ताई की बात को अहमियत नहीं दी थी, बल्कि कभी उनके साथ माँ जैसा सलूक ही ना किया था। पहले मैं भी सुहेल को ताया से अलग समझती थी। मेरे ताया जुआ, शराब और शबाब, हत्ता कि हर गुनहगार काम को सवाब समझ कर करते थे। वो छुपकर तवाइफों के कोठों पर भी चले जाते थे। मेरी ताई बड़ी साबिर औरत थी। मैंने हमेशा से सुहेल को अच्छा समझा था, लेकिन उस रात ताई तबीयत खराबी की वजह से नींद की गोली लेकर सो रही थी, तो मैंने ताया को फ़ोन पर चीखते हुए सुनाया। मुझे लगा इस बार भी वो जुआ हार गए हैं। हर बार वो जुआ हारते तो गुस्से में होते और फिर मेरी ताई का जेवर उठाकर बेच देते और जुए की रकम अदा कर देते। इस बार भी मैं छुप कर उनकी बातें सुनने लगी, ताकि अगर इस बात की तस्दीक हो गई कि वो जुआ हारे हैं तो मैं जेवर छुपा दूंगी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने सुना कि सुहेल दुबई में किसी कोठे पर गया था और शराब की ज़्यादती के बाद उसने शबाब का दौर चलाया और फिर वहाँ के कोठे के मालिक से जुआ लड़ा और हार बैठा। अब वो आदमी उससे अपनी रकम का मुतालबा कर रहा है। उसने धमकी दी है और सुहेल को जेल भेज देने का कहा है। उस दिन से मेरे दिल में सुहेल के लिए नफरत पैदा हो गई। मुझे यकीन आ गया कि बाप बेटा एक जैसे हैं। ये घर एक कनाल पर मुश्तमिल था। इस घर के 70% मालिक मेरे अब्बू, जबकि 30% मालिक ताया थे। इस घर को बनाने में ज़्यादा रकम मेरे अब्बू ने लगाई थी। उन्होंने अपनी वफात से कबल बचपन में ही ये घर मेरे नाम कर दिया था। इसीलिए अब ताया अपने बेटे से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। वो लालची तबीयत के मालिक थे। जब ताई को
سہیل کی حقیقت پتہ چلی تو ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہو گئی۔ میں سہیل سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ میں مسلسل تایا کو یہی کہے جا رہی تھی، لیکن وہ ضد پر تھے کہ میری شادی اسی سے ہوگی۔ اگر تم نہیں کرو گی تو میں زبردستی تم سے گھر کے کاغذات لے لوں گا اور یہ گھر بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گا اور تم خود بھی کہیں کی نہیں رہو گی۔ انہوں نے بالآخر اپنی لالچ کو میرے سامنے عیاں کر دیا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن پھر یہ سوچ کر ڈر گئی کہ تایا کچھ تلخ حرکت نہ کر دیں۔ اس دن ضبط کرتے ہوئے میں نے پھر خود کو روک لیا۔ وہ اس وقت اپنے عزیز دوست کے آستانے پر موجود تھے جو شہر سے کافی دور تھا۔ یہ ایک گھر تھا، لیکن یہاں تہہ خانے میں سب سے خفیہ ان کا آستانہ تھا۔ میری بھتیجی مہر میرے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ میرے اندر اب اس سے انتقام لینے کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ گھر کے کاغذات تو میں اس سے کسی طرح ہتھیا ہی لوں گا، لیکن اب تم کوئی ایسا کالا جادو اس پر کرو کہ وہ ساری عمر یاد رکھے کہ کس کی نافرمانی کرنے کی جرت کی تھی اس نے، لیکن وہ مرنی نہیں چاہیے۔ تایا شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنے جادوگر دوست سے بولے، ضرور ضرور، تم دیکھنا میں اب کیا حال کروں گا اس کا۔ تمہیں اس کی کچھ چیزیں لانا ہوں گی، اس کے سر کی جڑ سے اترے کچھ بال، اس کے استعمال شدہ 2-3 کپڑے، ایک تصویر، اس کے بعد اپنا عمل شروع کروں گا۔ جادوگر ہنستا ہوا بولا۔ تایا ایک دم خوش ہو گئے۔ انہوں نے کل آنے کا کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ اگلی رات وہ چپکے سے میرے کمرے میں داخل ہوئے اور میرے کنگھے سے بال اتار لیے اور الماری میں کپڑے لے کر اس جادوگر کے پاس چلے گئے۔ جادوگر نے ایک کپڑے کی گڑیا اٹھائی، میری تصویر کے پیچھے کچھ حروف لکھے، پھر میری تصویر کیل کے ساتھ اس گڑیا پر چپکا دی۔ انہوں نے اپنا عمل شروع کیا، اسے مہر کے کمرے میں کہیں خفیہ جگہ چھپا دو اور اس پانی کو اس کے کمرے میں چھڑک دینا۔ جادوگر نے انہیں وہ چیزیں ڈبے میں ڈال کر دی۔ اس رات تایا چپکے سے میرے کمرے میں دوبارہ داخل ہوئے اور وہ گڑیا بیڈ کے نیچے چھپا دی۔ پانی انہوں نے پورے کمرے میں چھڑک دیا۔ میں رات میں سوئی ہوئی تھی سو مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تایا میرے ساتھ ایسا بھیانک کھیل کھیلیں گے۔ میں دیر تک سوتی رہی۔ میں اتنا تھک گئی تھی کہ کمرے کی کنڈی لگائے بغیر ہی سو گئی تھی۔ میں افسردہ سی اٹھی اور کچن میں ناشتہ بنانے لگی۔ تایا اور سہیل باہر سے ناشتہ کر کے چلے گئے۔ میں ناشتہ کر کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے عجیب سی گھٹن ہونے لگی۔ میں نے سارم سے بات کی تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گھر سے بھاگ آؤں۔ نہیں سارم، بات صرف یہی نہیں ہے۔ وہ صرف مجھ سے جائیداد کی خاطر ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے اسے پہلی بار ساری بات سمجھائی۔ وہ بھی پریشان ہو چکا تھا۔ اگر تم برا نہ مانو تو تم ان کے گھر کے کاغذات ان کو دے دو، ورنہ وہ تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سارم نے مجھ سے کہا۔ سارم، بات دولت اور جائیداد کی نہیں ہے۔ میں تایا اور سہیل کو جانتی ہوں، ان کے ارادے بہت غلط ہیں۔ وہ اس گھر کو بیچ کر عیاشی میں پیسے لگا دیں گے۔ میں اپنے باپ کی محنت کی کمائی کو اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اسے سمجھایا اور تھوڑی دیر بات کر کے فون رکھ دیا۔ اسی طرح 1-2 دن گزر گئے۔ اس دوران تایا نے مجھے مخاطب تک نہیں کیا تھا۔ ہم تینوں ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے، ایک دوسرے سے اجنبی۔ تایا نے گھر کے باہر گارڈ کا انتظام کیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ آج کل چوروں اور ڈکیتی کی وارداتیں زیادہ ہو رہی ہیں، اسی لیے اس گھر کو محفوظ رکھنے کی خاطر میں نے یہ سب کیا ہے۔ مجھے معلوم تھا وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سب میرے لیے کیا تھا تاکہ میں کاغذات لے کر گھر سے بھاگ نہ جاؤں۔ میرے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ گھر ان کے نام کرنے کے لیے گھر کے اصل مالک یعنی میری موجودگی ضروری تھی۔ میں خاموش رہی۔ میں فوری طور پر کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اچانک مجھے کسی نے پکارا۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ یکلخت مجھے اپنا گلا جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ میری آنکھیں پھیل گئیں اور پانی نکلنے لگا۔ گرفت اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ مجھے اپنی موت قریب نظر آ رہی تھی۔ یکدم میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔
جب ہوش آیا تو شام ہو چکی تھی۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ آج تم باہر نظر نہیں آئی۔ اگر ٹھیک ہو تو کھانا بنا دو۔ تایا میرے کمرے میں آئے اور نرم لہجے میں پوچھنے لگے۔ مجھے ان کے لہجے پر تعجب ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، کھانا بنا دیتی ہوں۔ میں فوری اٹھی اور کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ تایا نے چپکے سے ایک اور گڑیا میرے کمرے میں چھپا دی اور پانی چھڑکنے کے ساتھ ساتھ کمرے میں مختلف کیل چسپاں کر دیے۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے تایا کو کھانا دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں چند دنوں کے لیے دوسرے شہر جا رہے ہیں، اسی لیے وہ اپنا خیال رکھے۔ ساتھ ہی انہوں نے گیٹ پر ایک اور چوکیدار کا اضافہ کر دیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فی الحال میرا بھی گھر سے بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب وہ دونوں رات کو چلے گئے تو مجھے سکون محسوس ہوا۔ میں بہت بہادر رہی تھی۔ میں پریشان تھی کہ میری طبیعت کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ خون اس قدر شدت سے نکل رہا تھا کہ مجھے لگا آج میں بچ نہیں سکوں گی اور میرا سارا خون بہہ جائے گا۔ میں فرش پر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں ڈر گئی کہ شاید مجھے کوئی بیماری ہے۔ میں ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا۔ کیا میں مرنے والی تھی؟ میں نے فوری خون صاف کیا اور ہاتھ منہ دھویا۔ میں نے کچھ پیسے لیے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا۔ میڈم آپ کدھر جانا چاہتی ہیں؟ میں لے چلتا ہوں۔ صاحب نے سختی سے کہا تھا کہ آپ کو اکیلا نہ جانے دوں۔ ایک گارڈ نے مجھے کہا تو میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں شہر کے مہنگے اور بڑے ہسپتال آئی تھی۔ وہاں میں نے اپنی حالت بیان کی۔ ڈاکٹر نے میرے بلڈ ٹیسٹ لیے اور 2 دن بعد رات کے وقت دوبارہ آنے کو کہا۔ گارڈ نے میرے منع کرنے کے باوجود تایا کو سب کچھ بتا دیا اور انہوں نے فون کر کے مجھے فقط اتنا کہا، اپنا خیال رکھنا۔ مجھے ان کی بات سن کر شدید غصہ آیا۔ ان کو میری ذرا فکر نہ تھی۔ مجھے شدت سے تائی یاد آئی۔ روتے ہوئے میرا دن اور رات گزر گئے۔ مشکل سے یہ 2 دن بھی گزر گئے۔ میں نے سارم کو بھی کچھ نہ بتایا۔ میں رپورٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کو میں دھڑکتے دل کے ساتھ اسپتال گئی۔ حیرت انگیز طور پر میری تمام رپورٹس درست تھیں۔ کہیں بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا ہو سکتا ہے یہ رپورٹس غلط ہوں۔ دیکھیے میڈم، اس رپورٹس کے آپ نے 20,000 روپے ادا کیے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ پھر میرے کہنے پر الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، ECG سب کچھ کر دیا۔ 1 ہفتہ اس میں لگ گیا اور میرے 1 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، لیکن میری تمام رپورٹس کلیئر تھیں، کہیں بھی اونچ نیچ نہیں تھی۔ میں نے دوسرے اسپتال کے چکر بھی لگائے لیکن مجھے کوئی بیماری نہ نکلی۔ میں پریشان ہو گئی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ مجھے اپنے کمرے سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اٹھی تو دیکھا وہاں کوئی نہ تھا۔ میں دوسری منزل پر تھی۔ اپنا وہم جان کر میں دوبارہ لیٹ گئی، مگر مجھے دوبارہ کسی کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو ایک دم آوازیں بند ہو گئیں۔ پہلی بار مجھے ڈر لگا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات بھی گزر گئی۔ تایا ابھی تک گھر نہ لوٹے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیرون ملک ان کے کسی دوست کی وفات ہو گئی ہے، اسی لیے وہ کچھ عرصہ وہیں گزاریں گے اور وہ گارڈ باہر میری حفاظت کے لیے رہیں گے۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ نہ جانے یہ کیسے تایا تھے جن کو اپنی بھتیجی کی ذرا فکر نہ تھی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ کچھ دن ٹھیک گزرے لیکن پھر اچانک مجھے دوبارہ اپنے اندر گھٹن محسوس ہوئی اور خون کی الٹی آ گئی۔ میں دوبارہ کسی اور ہسپتال گئی تو دوبارہ رپورٹس بالکل درست آئیں اور مجھ میں کسی بیماری کی تشخیص نہ ہوئی۔ روز بروز میں کمزور ہوتی جا رہی تھی لیکن رپورٹس ٹھیک آ رہی تھیں۔ میں تقریباً 2 لاکھ ایسے ہی خرچ کر چکی تھی۔ میں ادویات بھی استعمال کر چکی تھی لیکن کچھ نہ ہوا۔ میں روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی۔ میں نے سارم کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ بار بار رشتہ لانے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے سارم کو سچ بتانے کے لیے فون کیا۔ ہاں تو پھر بتاؤ کہاں تک عمل پہنچا؟ تایا نے جادوگر سے پوچھا۔ کافی دور تک پہنچ چکا ہے۔ تمہاری بھتیجی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ تمہیں اس کی حالت دیکھنے کے لیے اس کے گھر ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ میں نے شیطان جنات کا چناؤ کیا ہے اسی لیے تمہارا گھر سے دور جانا ہی بہتر تھا۔ جادوگر نے اس سے کہا اور چند باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ میں نے سارم کو ایک ایک بات بتائی تو وہ خاموشی سے میری بات سننے لگا۔ مجھے لگا تھا وہ میری بات سن کر مجھ سے شادی کر لے گا اور میری مدد کرے گا، لیکن اس کی بات سن کر میں بے یقین ہو گئی۔ میں نے شادی کر لی ہے مہر، بہتر ہے تم مجھے دوبارہ فون نہ کرو۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے وقت گزاری کر رہی ہو
اور میرے پیسے دیکھ کر تم نے لالچ میں مجھ سے تعلق رکھا اور تم دھوکے باز ہو۔ آئندہ یہاں فون نہ کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے بدتمیزی سے کہہ کر فون ہی بند کر دیا۔ میں ساکت رہ گئی، میری آنکھوں سے آنسو دھڑا دھڑ بہنے لگے۔ یہ وہ سارم تو نہ تھا جسے میں جانتی تھی، وہ تو اتنا اچھا لڑکا تھا، اس جیسا کوئی نہ تھا، پھر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس دن مجھے یقین آ گیا کہ سب مرد ایک جیسے ہیں۔ رو رو کر میری آنکھیں سرخ ہو گئی، مجھے اپنی قسمت پر بہت رونا آیا۔ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں نے چونک کر اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ مجھے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا، پھر مجھے اپنی دائیں کلائی کسی کی گرفت میں جاتی محسوس ہوئی اور پھر کوئی نادیدہ قوت مجھے گھسیٹنے لگی۔ میں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز نہ نکل سکی۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا، میں نے روتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور میں زمین پر گر گئی۔ میں کافی دن خوفزدہ رہی، راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، کبھی مجھے کوئی آوازیں دیتا تو کبھی کہیں سے کوئی ہیولا نظر آتا۔ ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی کہ میری ہانڈی میں کسی نے خون شامل کر دیا۔ ایک رات میں منہ دھو رہی تھی کہ واش روم کے شیشے میں مجھے کوئی مرد نظر آیا، ساتھ ہی بیسن کے نلکے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ مجھے یقین آ گیا کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے تایا کو بتانے کے بجائے اپنی بہترین دوست ردا کو بتایا۔ میں تمہیں کل ہی اپنے چاچو کے پاس لے جاتی ہوں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، تمہارے گھر جاؤں گی، ردا نے مجھے کہا تو میں نے حامی بھر لی، مگر اسے گھر آنے کا نہ کہہ سکی۔ میں اس کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا ضرور تھا کہ میں آؤں گی لیکن میں ٹال گئی۔ میں ہر صورت اپنی زندگی بچانا چاہتی تھی۔ میرے جسم میں طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے لگا جیسے میرے وجود میں جھٹکا لگا ہو، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں چھت پر کھڑی تھی۔ مجھے اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ رات گزاری۔ تنہائی اور وحشت انگیز سناٹا مجھے پاگل کر رہا تھا۔ اگلی شام میں ردا کے ساتھ اس کے چاچو کے پاس آ گئی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بیٹا، یہ اتفاق نہیں ہے کہ کوئی جن آپ کے پیچھے پڑا ہے، بلکہ یہ سب کروایا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تو میں نے ناسمجھی میں ان کی طرف دیکھا۔ آپ پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے فوری میرے گرد حصار کھینچا اور کچھ پڑھ کر دھاگا میرے بازو پر باندھ دیا۔ کون کروا سکتا ہے؟ میں نے صدمے سے پوچھا۔ آپ کو کسی پر شک ہے؟ یہ بہت خطرناک جادو ہوتا ہے اور اس شخص نے کروایا ہوگا جس کے آپ کے گھر تک رسائی آسانی سے ہو۔ ان کی بات پر مجھے جھٹکا لگا۔ میرے تایا، ضرور انہوں نے کیا ہے۔ میں نے انہیں روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جادو انہوں نے ہی کروایا ہے، اسی لیے وہ گھر سے بھاگ گئے تھے۔ اب مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں گھر تائے کے نام کر دوں؟ پھر میں آزادی حاصل کر لوں گی اس جن سے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ ردا وہاں موجود نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا تو اچانک دیوار پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ کیا چاہتا ہے تو اس بچی سے؟ انہوں نے بلند آواز میں پوچھا۔ شاید وہ وہی جن تھا جو میرے پیچھے پڑا تھا۔ اچانک مجھے خوفناک آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی ہنس رہا ہو اور پھر رو رہا ہو۔ عامل صاحب کچھ پڑھتے جا رہے تھے، پھر اچانک مجھے چوڑیوں کی اور پائل کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے سختی سے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، دل میں آیت الکرسی جاری تھی۔ کچھ دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے آنکھیں کھول لیں۔ بیٹا، وہ جن تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ عاشق جنات میں سے ہے۔ اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو ساری عمر اسی طرح تم اذیت میں رہو گی۔ عامل صاحب کی بات سن کر میری روح کانپ گئی۔ ایک جن سے شادی؟ مجھے تایا پر سخت غصہ آیا اور میں ان کو بد دعا دینے لگی۔ ان کی وجہ سے سارم بھی میری زندگی سے چلا گیا تھا۔ عامل صاحب نے کہا کہ جن سے شادی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس رات میں پھوٹ پھوٹ کر روئی اور اللہ سے دعا مانگی۔ عامل نے کہا میں گھر کی چھت پر اس جن کو پکاروں۔ اس کے بعد اس بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے بڑی مشکل سے اپنے اندر ہمت پیدا کی۔ میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، میں تیار ہوں، آ جاؤ تم جنزادے، میں نے بلند آواز میں روتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک وہ انسانی روپ میں میرے سامنے آیا اور پھر اس نے منتر پڑھنا شروع کیے۔ میں اب دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ مجھے رونا آنے لگا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا مجھے گرمی لگ رہی تھی۔ اچانک اس نے مجھے چھونا چاہا۔ بے شک
وہ جنات میں سے تھا، مگر مجھے اس کی نیت ٹھیک نہ لگی۔ چاند کی روشنی میں اسے دیکھ سکتی تھی میں۔ اچانک اس کو جھٹکا لگا اور وہ چیختا ہوا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ آج چوکیدار بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے ڈر کر وہاں سے بھاگنے کا سوچا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر سے دور چلی جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جن سے شادی نہیں کر سکتی تھی، میری ہمت ختم ہو گئی تھی۔ میں گرتے بجتے ہوئے سیڑھیاں اترتی گئی۔ میں گھر سے باہر بھاگ گئی۔ وہ جن میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر نہ دیکھا اور بھاگتی گئی۔ لہنگا اٹھا کر چلنا دشوار تھا۔ راستے میں ایک بڑا قبرستان آیا تھا۔ میں قبرستان کے باہر دوڑنے لگی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اس لیے وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں چپکے سے امی ابو کی قبر پر آ گئی، رونے لگی۔ مجھے لگا شاید اب میں محفوظ ہوں، لیکن مجھے جھٹکا تب لگا جب سامنے امی ابو کو زندہ سلامت پایا۔ میرا دماغ اس وقت کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ میں جس طرح بھاگی تھی، میں ہی جانتی تھی۔ اتنے سالوں بعد انہیں دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں ان کو گلے سے لگانے کے لیے آگے بڑھی۔ میں انہیں اپنے دل کا حال سنانا چاہتی تھی، باتیں کرنا چاہتی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، ہم زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ وہ مجھے بلا رہے تھے۔ مجھے یقین آ گیا کہ وہ زندہ ہیں۔ میں ان کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک آواز آئی کہ میں ان سے دور رہوں۔ یہ آواز انہی عامل کی تھی۔ میں تھکاوٹ کی وجہ سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو اسی پرانے لباس میں دیکھا تھا اور والدین کی قبر کے قریب تھی۔ عامل صاحب نے مجھے اٹھایا۔ فجر کی اذانیں میرے کانوں سے ٹکرائیں۔ بیٹا اٹھو، سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب تمہیں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیرانی سے ان کو دیکھنے لگی۔ میں نے تم سے اس دن کہا تھا نا کہ شادی کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہ سب جھوٹ تھا، اور میں نے جن کو گمراہ کرنے کے لیے کہا تھا وہ سمجھا کہ ہم نے ہار مان لی ہے۔ حقیقت میں نے اپنا عمل جاری رکھا تھا۔ آج میں چپکے سے رضا کے ساتھ تمہارے گھر داخل ہوا تھا، اور اس کی مدد سے ہم نے تمہارے کمرے سے کالے جادو والی چیزوں کا صفایا کر دیا۔ اسی لیے تمہارے قریب آتے ہی وہ جن غائب ہو گیا، کیونکہ گھر اللہ کے کلام کی وجہ سے محفوظ ہو گیا تھا۔ یہ سب مجھے کرنا تھا، اسی لیے تمہیں چھت پر جن کو بلانے کے لیے کہا تھا، لیکن تم وہاں سے بھاگنے لگی، حالانکہ تمہارے لیے گھر زیادہ محفوظ ہو گیا تھا اور باہر خطرہ تھا، مگر تم اتنا ڈر گئی تھی کہ مجھے دیکھ نہ پائیں۔ میں عمل کر رہا تھا، اسی لیے بول نہ پایا۔ اب تم کالے جادو کے حصار سے نکل آئی ہو۔ وہ تمہارے ماں باپ نہیں تھے، بلکہ وہی شیطانی جنات تھے جن کا صفایا ہو چکا ہے۔ ان کی بات سن کر میں خوشی سے رونے لگی تھی اور ان کا ہاتھ چوم کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ میرے والد جیسے تھے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آؤ گھر چلتے ہیں، ردا وہیں پر ہے۔ وہ مجھے لے کر گھر چل دیے۔ گھر آتے ہی میں نے ردا کا شکریہ ادا کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ اب میں کسی صورت بھی تایا کو گھر نہ دینے کا ارادہ کر چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ جادوگر چیختا جا رہا تھا۔ سب شیطان جنات اس کی قید سے نکل کر باغی ہو گئے تھے۔ اس کا عمل الٹا ہو گیا تھا۔ ذلیل انسان، تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ جادوگر آگ بگولا ہو گیا۔ اس وقت وہ سخت غصے میں تھا۔ اسے تایا اور سہیل کا ٹھکانہ معلوم تھا۔ وہ بڑا چاقو لے کر اٹھا اور ان کے گھر کا رخ کیا۔ وہ تایا اور سہیل کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اگر وہ مجھ پر کالا جادو کرنے کا نہ کہتے تو جادوگر کو شکست نہ ہوتی۔ اس کی شکست سے آج اس کی اتنے سالوں کی ریاضت ضائع ہو گئی تھی۔ وہ ان کے ٹھکانے پر گیا اور بڑی سفاکی سے ان کا قتل کر ڈالا۔ تایا اور سہیل کو ان کی لالچ کی سزا مل چکی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ جادوگر بھی وہیں ڈھیر ہو گیا، کیونکہ شکست کی وجہ سے اس کا جسم جنات نے مفلوج کر دیا تھا، اور اپنے برے عمل کی وجہ سے وہ بھی موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ آج میں اپنی زندگی میں خوش تھی اور وہ لوگ جہنم واصل تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔